से हज के अरकान इंसान ने सही तरीके से अदा किया तो हज कबूल हो जाता है। और कबूल होने की दलील ये है कि इंसान हज करने के बाद फिर वो पिछले गुनाहों को छोड़ दे, पिछले अपनी जिंदगी को भूल जाए, अपने पिछले कैरेक्टर को भूल जाए। हाँ, अगर कोई ऐसा गुनाह है जिस पर उसको अब भी एक चीज लाजिम आती है कि नहीं मैंने हज भी किया लेकिन शायद ये मेरा गुनाह माफ हुआ या नहीं हुआ, अब उस गुनाह को वो याद करके रब की बारगाह में तौबा कर सकता है। लेकिन जिसका हज कबूल व मकबूलियत की शरफ पर पहुंच चुका हो, अब वो इंसान हज करने के बाद फिर गुनाह नहीं कर सकता। और रब का वादा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोका करती है। अगर हमने नमाज अदा हो गई है, अगर हमने नमाज को पढ़ लिया है और उसकी कबूलियत का शरफ ये है कि नमाज पढ़ने के बाद इंसान गुनाह नहीं कर रहा है, नमाज पढ़ने के बाद फिर दूसरी नमाज इंसान की कज़ा नहीं होती है, ये सारे दलाइल हैं नमाज के कबूलियत के। लेकिन क्या जरूरी है कि हम नमाज पढ़ने के बाद हमारे पास ऐसा अमल नहीं कि हम गारंटी दे सकें कि हमारी नमाज कबूल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत अच्छे बुजुर्ग गुजरे हैं इसी दुनिया के अंदर, वो अपने दौर के अंदर बादशाह भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले वो बुजुर्ग इंसान थे। उनका काम ये था ना कि वो पंज वक्ता नमाज पढ़ा करते थे, रब की इबादत किया करते थे, साथ साथ वो आलिम भी थे, साथ साथ वो हाफिज भी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुजुर्गी का दर्जा अता कर रखा था। चुनांचे हुआ ये एक दिन ये सफर पे जा रहे थे, लेकिन नमाज कबूल होने की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके पास गारंटी होती है वो दलील भी दिया करता है, जिसके पास गारंटी होती है वो सबूत भी दिया करता है। वो बुजुर्ग इंसान कहीं जा रहे थे और उनका नजरिया ये था, उनकी सोच ये थी, कैरेक्टर ये था, जब वो कहीं घर से बाहर निकलते थे जानते थे रास्ता से इंसान है। आज की तरह चहल पहल हर तरफ नहीं थी, आज की तरह हर जगह पर सवारी के इंतजाम नहीं थे। चुनांचे वो बुजुर्ग इंसान अपने घर से निकले, लोटे में एक पानी ले लिया और लोटा अपने साथ में लेके जा रहे हैं। देखने वालों ने कहा ऐ बुजुर्ग इंसान आप लोटे में पानी क्यों लेकर के जा रहे हो? वो बुजुर्ग इंसान जवाब देते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ के घर से निकला हूँ, शायद किसी जगह पर ज़ोहर का वक्त हो जाए और वहां पानी का इंतजाम ना हो और तयम्मुम करने की इजाजत तो है, लेकिन जब पानी पर अख्तियार ना हो तो हम तयम्मुम कर सकते हैं, हमारे पास इंतजाम है, हम घर से लोटे में पानी लेके जा सकते हैं, तो वहां हमारा तयम्मुम नहीं हो सकता है। जब हम बेअख्तियार हो जाए, हमारे पास कोई चारा ही न रहे, तो उस वक्त हम तयम्मुम कर सकते हैं। चुनांचे बुजुर्ग इंसान लोटे में पानी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जाते जाते बहुत दूर गए, देखा एक बादशाह का लश्कर है और तमाम लोग सफ लगा करके खड़े हो गए हैं। चुनांचे ज़ोहर का वक्त हो गया है, अब ये बादशाह मुसल्ले पर जाने के लिए तैयार है, तमाम उसकी जो रियाया है, उसके जो सिपाही हैं, बादशाह की तरफ इशारा करते हैं बादशाह सलामत नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, अब तकबीर तहरीमा कह दी गई है, अब जाकर के आप मुसल्ले पे खड़े हो जाए। चुनांचे इस बादशाह की नजर ने देखा बहुत बुजुर्ग इंसान कहीं दूर से गर्दो गुबार में लिपटे हुए आ रहे हैं। ये बादशाह देखता है उसके हाथ में कुछ और नहीं है, उसके एक हाथ में देखा तो तस्वीर मौजूद है, दूसरे हाथ में देखा लोटे का पानी मौजूद है। बादशाह अपनी सिपाहियों से कहता है ऐ सिपाहियों जरा ठहरे तो सही, वो जो सामने आ रहा है हो सकता है मुझसे ज्यादा नमाज पढ़ाने का वो कहीं हकदार हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा वो जानकार हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा वो तालीम रखने वाला हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा वो नॉलेज वाला हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा मुत्तकी हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा परहेजगार हो। चुनांचे सिपाहियों ने देखा हाँ कोई बुजुर्ग इंसान आ तो रहा है, तमाम सिपाही चुपचाप खड़े हो गए, अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, सब एकदम सीधी बना दी गई है। बादशाह सलामत मुसल्ले पे मौजूद है, लेकिन निगाहों ने देखा तो ठहर गए, नियत बांधने की हिम्मत नहीं हो रही है। चुनांचे वो बुजुर्ग इंसान करीब में आए, लोगों ने बढ़ करके मुसाफा किया, सलाम किया, उस बुजुर्ग इंसान ने जवाब दिया और वजू करने के लिए जो अपने लोटे से पानी निकालने लगे। बादशाह कहता है ऐ बुजुर्ग इंसान यहाँ तो तयम्मुम भी आप कर सकते हैं। उन्होंने वही जवाब दिया जो घर से निकलते समय लोगों को दिया था, जब पानी पर अख्तियार न हो तो हम तयम्मुम कर सकते हैं, मैं तो पानी लेकर के घर से आया था और तयम्मुम पर अफजलियत वजू रखता है, अगर वजू पर आपका अख्तियार है, पानी पर अख्तियार है तो आप वजू करके नमाज पढ़ें, ये बेहतर हुआ करता है। हाँ इस्लाम ने हमें तयम्मुम की इजाजत दी है, लेकिन जब हमारा पानी पर अख्तियार न हो तो उस वक्त हम तयम्मुम कर सकते हैं। चुनांचे बुजुर्ग इंसान ने अच्छे तरीके से लोटे से पानी से वजू कर लिया। अब बादशाह के पीछे बुजुर्ग इंसान भी खड़े हो जाते हैं, चलिए बादशाह सलामत नमाज पढ़ाइए, लेकिन बादशाह कहता है नहीं आप मुसाफिर आदमी हैं,
مسافروں کی دعا جلدی قبول کیا کرتا ہے پروردگار ایک کام کریں آپ ہی نماز پڑھائیں۔ لوگوں کی گریہ وزاری پر بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ بزرگ انسان تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں نماز کی گارنٹی کیسے لوگ دیا کرتے ہیں اور نماز کی قبولیت کا شرف کیسے ملا کرتا ہے۔ بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ بزرگ انسان نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے، آ کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر کہہ دی گئی ہے۔ اس بزرگ انسان نے کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے نیت باندھ لی، وہ بادشاہ بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، انہی صفوں میں کھڑا ہو گیا۔ ایک سمے وہ تھا، ایک ٹائم وہ تھا جب ان سپاہیوں کی قیادت وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، لیکن آج زندگی نے اسے اس موڑ پر لا رکھا ہے جس صف میں سپاہی کھڑے ہیں اسی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، یہ صفیں جو سیدھی کی جاتی ہیں اس میں کالے گورے کا فرق نہیں دیکھا جاتا، صفیں جو سیدھی کی جاتی ہے امیری غریبی کا فرق نہیں دیکھا جاتا، صفیں جو سیدھی کی جاتی ہے چھوٹے بڑے کا نالج نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے اسلام نے طریقہ بتایا ہے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایک دم سیدھی صف لگا کر کے رکھا کرو، یہ اسلام کا طور طریقہ ہے۔ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، بزرگ انسان نے پہلی رکعت کی نماز ادا کرنے کے لیے نیت باندھی ہے، نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھ کر کے رکوع کر لیا، اور رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں گئے ہیں یہ بزرگ انسان، ہم عام انسانوں کے لیے عام امت مسلمہ کے لیے یہ چیز بتائی جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرے تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، میکسیمم 7 مرتبہ منیمم 3 مرتبہ، یعنی کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے۔ 3 مرتبہ لوگوں نے پڑھ لیا، 5 مرتبہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب مقتدیوں کے لیے اجازت یہ ہے جب تک امام سجدے سے سر نہ اٹھائے، اللہ اکبر کی تکبیر نہ کہے، تب تک مقتدی رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح پڑھتے رہے۔ یہ بزرگ انسان سجدے میں ہے، لوگوں نے 7 مرتبہ تسبیح بھی پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 50 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب لوگ اس انتظار میں ہے جب بزرگ انسان سر اٹھائے تو اپنے سر کو اٹھایا جائے، اپنے ایک سجدے کو پورا کیا جائے۔ دوسرے سجدے کے لیے بزرگ انسان نے پھر سجدہ کیا اور پھر تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ غرضے کی ایک سجدے میں بزرگ انسان نے، لوگوں نے ٹارگٹ کر کے بتایا، بزرگ انسان نے 15 منٹ لگایا تھا ایک سجدے کرنے میں، یعنی 2 رکعت کی نماز اگر پڑھی جا رہی ہے تو 1 گھنٹے لگ جائیں گے 2 رکعت کی نماز ادا کرنے میں۔ لوگوں نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد کسی کی ہمت نہیں کہ بزرگ انسان سے سوال کر لے، اگر سوال کرنے والا کوئی اس میں تھا تو وہی بادشاہ سلامت تھا جو سپاہیوں کی قیادت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ آگے بڑھتا ہے، بزرگ انسان سے مسافہ کیا، مسافہ کرنے کے بعد سب سے چھوٹا سوال بادشاہ نے کیا، اے بزرگ انسان ذرا آپ یہ بتائیں، میں بھی سپاہیوں کی قیادت کیا کرتا ہوں، وقتاً بوقتاً میں بھی نماز پڑھایا کرتا ہوں، میں بھی ان کی امامت کیا کرتا ہوں، لیکن ذرا بتائیں تو صحیح اتنا لمبا سجدہ کبھی میں نے نہ کیا، اور میں نے تو سنا ہے جہاں تک میری نالج ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح سجدے کی پڑھ لی جائے، سر سے سجدے سے سر اٹھا لیا جائے۔ وہ بزرگ انسان کہتے تم نے صحیح کہا ہے، مسئلہ تو یہی ہے، لیکن بتاؤ تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے مجھے لشکر لے کر کے آگے جانا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹارچر کیا ہے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، ذرا آپ بتائیں تو صحیح آپ نے 15 منٹ کا سجدہ کس بنا پر کیا؟ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب سنے بزرگ انسان کا جواب سنے، بادشاہ سے سلامت سے یہ بزرگ انسان کہتے ہیں اے بادشاہ میں نے مانا تم ان سپاہیوں کی قیادت کرتے ہو، میں نے مانا تم اس لشکر کے بادشاہ ہو، میں نے مانا ان رعایا کے تم بادشاہ ہو، میں نے مانا وقتاً بوقتاً تم نماز بھی پڑھاتے ہو، لیکن اے بادشاہ سلامت ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، کوئی ایک ایسی نماز لا کے بتاؤ جس کا تمہارے پاس ثبوت ہو، دلیل ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول کر دی گئی ہو۔ بادشاہ نے سر نیچے کر لیا، اے بزرگ انسان میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جو میں بتا دوں اللہ میری یہ نماز قبول کرتا ہو۔ بادشاہ کی بات سننے کے بعد بزرگ انسان نے کہا تھا اے بادشاہ سنو، یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہاری کوئی نماز قبول نہیں، میں نے جتنی نماز ادا کی ہے ہر نماز کی دلیل بھی رکھتا ہوں اور ثبوت بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ سے وہ بزرگ انسان کہنے لگے میں نے اپنی پوری لائف میں جتنی نماز پڑھی ہے نا پوری زندگی میں ہر ایک نماز کا ثبوت بھی ہے، دلیل بھی ہے،
اب بادشاہ کہتا ہے بتاؤ ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ آپ کی ہر نماز قبول ہوتی ہے؟ آئے بزرگ انسان کا جواب سنیں۔ رکوع سجدے کے اندر 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ وہ بزرگ انسان کہتے ہیں میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں تسبیح، 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ بادشاہ کہتا ہے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے سے سر اٹھا لینا چاہیے، آخر آپ سجدے میں سر کو کیوں رکھے رہتے ہیں؟ وہ بزرگ انسان کہتے ہیں میں سجدے میں رہتا ہوں، اللہ سے بات ہوتی ہے، جب تک غیب سے آواز نہیں آ جاتی میرا سجدہ قبول ہو گیا تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہوں۔ جب تک میرے کان میں آواز نہیں آتی کہ میرا یہ سجدہ قبول کر لیا گیا تب تک میں سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا کرتا ہوں۔ یہی تیری نماز اور میری نماز میں فرق ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، لیکن کوئی دلیل آج دینے والا نہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ایک جگہ پر، ہر ایک منٹ، ہر ایک لمحے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک وقت اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ہمارے اندر کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے جو ہمیں خوف خدا سے ہمیشہ دور نہ رکھے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ صالحین بندے سے دور نہ رکھے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے بعد گناہ کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، نماز کا ایک الگ ثواب ہے اور گناہ کا ایک الگ اجر ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یقیناً میدان محشر میں ہمیں اپنے گناہوں کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد اگر گناہ کرتے ہیں تو سمجھے خدا بندے قدوس کو ہم دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ ہم ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف اپنی ذہن کو سکون کے ساتھ نہیں رکھتے، ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں دوسری طرف اپنی نگاہوں سے گناہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں دوسری طرف اپنی زبان سے ہم گناہ بھی کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے اور آپ نے سچے لوگوں کی سنگت اختیار نہیں کی، ہم نے اور آپ نے سچے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا کبھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب قیامت کے حالات میں جب لوگوں کو بیان بتا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو ایک وقت وہ ہوگا جب میدان محشر ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ نفسی نفسی میں پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ وہاں ایک انسان ایسا ہوگا جس نے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، امتی میرا ہوگا لیکن ایک نماز اس کے پاس نہیں ہوگی، امتی میرا ہوگا لیکن ایک روزہ اس کے پاس نہیں ہوگا، امتی میرا ہوگا لیکن ایک مرتبہ حج نہیں کیا ہوگا، امتی میرا ہوگا لیکن ایک پیسہ کبھی زکات نہیں دیا ہوگا۔ اب صحابہ جب سنتے ہیں اتنی بات اپنے سروں کو نیچے کر لیتے ہیں، اب دھارے مار کر کے رونے لگتے ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کا کیسا امتی ہوگا؟ امتی آپ کا ہو نماز نہ پڑھے، امتی آپ کا ہو روزہ نہ رکھے، امتی آپ کا ہو زکات نہ دے، امتی آپ کا ہو شہادت ہونے کے بعد حج نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہاں میرے صحابہ ویسا ہی انسان ہوگا۔ اب تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کے ساتھ کیا اس میں سلوک پیش کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اے فرشتے اسے جہنم کے اندر لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ جہنم کے اندر جب فرشتے لے کر کے جائیں گے تو وہاں عزت و آبرو کے ساتھ نہیں لے کے جایا جائے گا، وہاں وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے کر کے جائیں گے۔ چنانچہ جب فرشتے جہنم کے دروازے پر لے کر کے اس بندے کو پہنچیں گے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتے اس بندے کو واپس لے آؤ۔ فرشتے سوال کریں گے مولا آخر جہنم میں جانے کی اجازت دے دی گئی پھر اسے واپس کیوں لایا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے سوال کرے گا اے بندے بتا تو صحیح تو نے نماز ایک نہ ادا کی، روزہ ایک نہ رکھا، حج ایک مرتبہ نہ کیا، زکات ایک مرتبہ نہ دیا، اچھا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اے بندے بتا تو صحیح کلمہ نبی کا پڑھتا تھا، خدا مجھے مانتا تھا، رب مجھے مانتا تھا، آخر ان تمام عملوں کو کیوں نہ کیا؟ چنانچہ وہ بندہ کہے گا مولا میرے پاس فرصت نہیں یا میرے پاس ٹائم نہیں یا میرا نالج اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے میں یہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کہے گی اے میرے بندے بتا تو صحیح یہ تمام عمل نہ ہونا صحیح، ذرا بتا تو صحیح کیا کسی نیک شخص کا ساتھ تو نے دنیا میں اختیار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ
یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس امتی سے کرے گا. وہ امتی کہے گا مولا میں نہ نیکیاں کرتا تھا نہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. وہ فرشتے کہیں گے مولا اگر یہ نیکی نہیں کرتا تھا تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں نہ صحیح اگر دنیا کے اندر اس نے نیک لوگوں کا سنگت بھی اختیار کیا ہوگا آج اس نیک انسان کے بدلے میں اسے جنت میں ڈال دوں گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ بندہ کہے گا مولا میں نے کسی نیک انسان کی سنگت بھی اختیار نہیں کی, اب پھر رب العزت حکم دے گا اے فرشتے جہنم کے اندر لے کر کے جاؤ. دوبارہ پھر فرشتے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا لے آؤ میرے اس بندے کو. وہ پروردگار ہے جو ماؤں سے کہیں 70 گنا زیادہ ہم بندے سے پیار کیا کرتا ہے. اللہ نے جہنم تو بنائی ہے لیکن ایسے ویسے جہنم کے اندر انسان کو نہیں ڈالے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں ایسے ویسے جہنم میں نہیں ڈال دیا جائے گا. دوسری مرتبہ اللہ کا حکم ہوگا اے میرے فرشتے بندے کو پھر لے آؤ. بندہ پھر لایا گیا. رب نے پھر سوال کیا اچھا بتا تو صحیح نیک لوگوں کے سنگت کو اختیار نہ کیے, اچھا یہ بتا تو صحیح کیا کسی نیک نام کے ریلیشن میں تم نے اپنے نام کو وابستہ رکھا تھا؟ اب فرشتے کہیں گے مولا نیک لوگوں کا سنگت اختیار نہیں کیا. اب نیک نام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے سنو اگر میرے کسی نیک بندے کے نام کے ساتھ اتنے اپنے نام کا ریلیشن بھی رکھا ہوگا آج اس نام کے صدقے سے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ بندہ کہے گا مولا میں نے کسی نیک نام کے ساتھ اپنے نام کا ریلیشن بھی نہیں رکھا ہے. دیکھیں اللہ کی وحدانیت کیا کہتی ہے, اللہ کی ربوبیت کیا تلاش کرتی ہے. وہ صرف بہانہ تلاش کرتا ہے. اگر ہم نے کسی نیک انسان کے سنگت اختیار کیے ہوں گے کل میدان محشر میں ہمیں اس نیک انسان کے بدلے جنت دے دیا جائے گا. اگر کسی نیک نام کا وسیلہ لیا ہوگا اس نام کے وسیلے جنت دے دی جائے گی. اگر کسی نیک انسان کے ذکر کو بیٹھ کر کے ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کل میدان محشر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک ذکر سننے والے کو بھی اللہ جنت کے اندر ڈال دے گا. تو نیکیاں یہ کیا کریں ہماری زندگی میں بڑی ضروری ہے. ہم دنیا سے جاتے جاتے کم از کم کچھ ایسا کام کر جائیں دنیا کے اندر نہ کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پچھتاوا نہ ہو. دنیا میں آنے کے بعد تو ہم پچھتاتے ہی ہیں. اگر ہمارا کوئی کام بگڑ جاتا ہے نا تھوڑا سا کام کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے دل کے اندر ایک پچھتاوا پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا کے اندر پیدا کیا. نہیں, پیدا کیا ہے یہ اس کی وحدانیت ہے, یہ اس کا فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے. اب ہم دنیا کے اندر رہیں اپنے اعمال کو سدھار کر کے دنیا سے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اولین و آخرین کا اجماع ہو اللہ رب العزت فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے اچھے اور برے لوگوں آج کے دن دونوں الگ الگ ہو جاؤ. میرے دوستوں کچھ ایسا عمل کر کے جاؤ وہاں ہمیں برے لوگوں کے کٹگرے میں نہیں بلکہ ممتاز لوگوں کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے. اپنے اعمال کو دنیا سے بنا کر کے جاؤ ورنہ اچھے اچھے لوگ اس دنیا سے چلے گئے کچھ نہیں کر کے جا پائے. دنیا بنائی انہوں نے اور اسی دنیا کے اندر چھوڑ کر کے چلے گئے. ہمارے اولاد کے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آنے والی ہے. وہ ہمارا اپنا اعمال ہوگا, ہمارے اپنے کیریکٹر ہوں گے, ہماری اپنی نیکیاں ہوں گی. اسے دنیا کے اندر بنا کر کے جاؤ تاکہ موت کے وقت بھی ہمیں سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورنہ موت بڑی بھیانک چیز ہے. کہنے سننے میں بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن جس کے سامنے وہ موت کا فرشتہ آتا ہے نا, جس کے سامنے موت کے لمحات آتے ہیں, جس کے سامنے موت کی وہ گھڑیاں آتی ہیں ان سے پوچھو کہ موت کیا چیز ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے جب وہ چیز آئے نا وہ فرشتہ آئے موت کا تو ہمیں اور آپ کو کم از کم سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اپنے اعمال کو اس قدر دنیا سے بنا کر کے جاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگوں کے ساتھ سچائی اپنے اندر بھی پیدا کرو اور جس کے ساتھ اٹھو بیٹھو بول بات کرو رہن سہن کرو نا اس کے اندر بھی ٹٹولو کہ کتنی سچائی ہے کتنی برائی ہے. اگر برے لوگوں کو سنگت اختیار کریں گے تو یقیناً جس راستے پر وہ چل رہا ہے اسی راستے پر ہمیں بھی چلنے پر مجبور کرے گا. اور اگر سچے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے تو یقیناً جس راستے پر وہ چل رہا ہے اسی راستے پر ہم اور آپ بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورتی نظر آئے گی اور آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی. تو سچے لوگوں کی تلاش کرو. سچے لوگ ہیں کہاں؟ اور سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانک کر کے ایک چیز تلاش کرو کہ ہمارے اندر کتنی سچائیاں ہیں. سچائیاں گناہ انسان نے آج کرنا اور سننا دیکھنا
یہ عام چیز بنا رکھا ہے، انسان گناہ کرنے کے بعد دیکھ کر کے بھی زبان کو خاموش رکھا ہے۔ گھر کے اندر بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، گناہ کرتے انسان دیکھ رہا ہے لیکن لبوں پر خاموشی اختیار کر رکھا ہے، جبکہ رب العزت کا کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے رکھو۔ آج جن اولادوں کے گناہ پر ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر رکھا ہے، کل یہی اولاد ہوگی جب اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب اسے اس گناہ کی سزا دی جائے گی، یہی اولاد ہمارے گریبان کو پکڑ کر کے میدان محشر میں رب العزت کے سامنے کھڑی کر دے گی، اے میرے مولا یہ میرا رب میرا باپ تھا، اے میرے مولا یہ میرے گھر والے تھے، انہوں نے مجھے گناہ کرتے دیکھا لیکن ٹارچر نہیں کیا، گناہ کرتے دیکھا لیکن گناہوں سے بچنے کی تمیز نہیں کی، گناہ کرتے دیکھا لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے دعا نہیں کیا، اے میرے مولا جتنا میں سزا کا حقدار ہوں اتنا ہی میرے ماں اور باپ بھی سزا کے حقدار ہیں۔ میرے دوستو اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ یہ گناہ ورد کہنا بڑا آسان ہے لیکن جس وقت اس کی سزا دی جائے گی یقین جانو ہم نے دنیا کے اندر کبھی تصور نہیں کیا ہوگا جتنا بڑا اللہ رب العزت کا قہر ہے کہ وہ قہر نازل ہوگا۔ ایک ایک گناہوں کا حساب ہمارے اور آپ کے ہونے والا ہے۔ کم از کم دنیا سے جاتے جاتے اپنے نام اعمال کو ایک مرتبہ ٹٹول لیا کرو۔ جب رات کے سناٹے میں نیند آتی ہو اور جب رات کے سناٹے میں کبھی نیند کھل جائے تو اپنی پراپرٹی پر تم دھیان دیا کرو، اپنے نام اعمال پر ایک مرتبہ جھانک کر کے دیکھ لیا کرو۔ اے کاش آج کی رات سونے سے پہلے جو دن گزرا ہے میرا کس کیریکٹر کے انداز سے گزرا ہے، کل کی جو صبح ہوگی وہ کس انداز سے میں صبح کے سفیدی کا استقبال کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو، ورنہ ہم اور آپ اسی دنیا کے اندر رہ کر کے کچھ لے کر کے نہیں جانے والے، جو بنائیں گے وہی آخرت کے میدان میں لے کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔